बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बड़ा प्लेजेंट वेदर हो गया है और मसरूफ़ियत है कि हद से बढ़ती जा रही है, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़कर रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर सकूं। इसी सिलसिले में आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा नॉवलेट जो है वो चूज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा प्यारा। इसका 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 थीम बहुत अच्छा है। पहले रिजेक्शन है, फिर सिलेक्शन है, फिर जो मतलब कज़न बेस्ड है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बड़ी डिफरेंट सी, आपको बहुत पसंद आएगी। नावल जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है। नावल जो है वो जनाब है दिल उम्मीद का वो चारागर। आलिया बुखारी का ये बहुत ही प्यारा सा नावल है। ये आया था शुआ में। ये आया था नावल शुआ के 1997 के जुलाई के शुमारे में। बड़ा प्यारा सा नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलिया बुखारी का बहुत ही खूबसूरत सा ये नावल। और फिर कुछ यूँ हुआ कि बेहद अरमानों के साथ ब्याह कर लाई जाने वाली छोटे भैया की दुल्हन को शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही उन सब का वजूद खटकने लगा। उस चीज़ को सबसे पहले महसूस करने वाली सलवा थी कि घर भर में सबसे ज़्यादा हसास होने की बीमारी उसी को लाहक थी। यही वजह थी कि उस वक्त अम्मी की तीसरी बार कहने पर भी छोटी दुल्हन को ऊपर से बुला लाओ वो टस से मस नहीं हुई थी। रहने दे अम्मी, जब उनका दिल चाहेगा खुद ही आ जाएंगी। वो बरामदे में रखी कुर्सियों के कुशन्स पर स्त्री शुदा कवर्स चढ़ा रही थी। कैसे रहने दे, क्या सोचती होगी? सुबह से अकेली ऊपर पड़े पड़े दिल नहीं घबरा क्या होगा? नाश्ता भी तुम ऊपर ही दे आई थी। अम्मी ने खफगी से कहा, हमारे ज़माने में तो लड़कियां 6 6 महीने तक नई दुल्हन का पीछा नहीं छोड़ती थी। पड़ोस की लड़कियां भी सुबह से जमा हो जाती थी, लेकिन यहाँ तो हर बात ही निराली है। तख्त पर बैठी नानी जान ने लुक़मा दिया तो सलवा हंस पड़ी। नानी, वो ज़माना और था। अब हर एक को प्राइवेसी दरकार है। अच्छा नहीं समझा जाता हर वक्त किसी के सर पर सवार होना। अरे अम्मा, आप भी किसके आगे सर फोड़ रही हैं? इसके पास तो हर बात का घड़ा घड़ाया जवाब हाजिर है। रहमत, ज़रा छोटी दुल्हन से कहना कि नीचे आ जाएं। अम्मी ने सलवा को घूर कर देखा और सफाई की गर्ज से ऊपर जाती हुई रहमत से कहा, भला ये भी कोई तरीक़ा है कि पाँव में मेहंदी लगाकर कमरे में बैठ गई? ना बड़ों को सलाम, ना दुआ। शाम को मियाँ के आते ही तैयार होकर खड़खड़ करती मैके को चल देंगी। नानी जान की समझ में सलवा की बात कुछ कुछ आ गई थी, इसलिए अपने जहन में खटकती बात वो ज़बान पर ले आई थी। अरे अम्मा, नए लोग हैं, नया माहौल है, कुछ वक्त तो लगता है। फिर अभी वो हमारे साथ दिन ही कितने रही है। शादी होते ही घूमने फिरने चले गए, आए तो दुल्हन अपने मैके रहने चली गई, फिर दावतों में आना जाना अलग। अम्मी हमेशा से सुलह जो तबीयत की थी। वो जो छोटी दुल्हन पूछ रही हैं कि कुछ काम है क्या उनसे? जीने की आखिरी सिरे पर खड़ी रहमत ने ज़ोर से कहा तो अपने काम में बसत और मसरूफ़ सलवा को अजीब सा लगा। हालांकि छोटी भाभी का जवाब बिल्कुल हस्बे तवक्को था। अच्छा यूँ करो, पूछ लो, चाय वाय को तो नहीं दिल चाह रहा? अम्मी ने जवाब के इंतज़ार में खड़ी रहमत से कहा। अरे वाह, कैसे सही मौके पर आया हूँ भाई, एक कप चाय इधर भी। हमजा ने फासले से ही हाँक लगाई। अस्सलाम वालेकुम मानी। अस्सलाम वालेकुम नानी जान, खैरियत? क्या हो रहा है? वो नानी जान के करीब ही गाँव तकिए से टेक लगाकर नींदराज हो गया। जीते रहो। तुम्हारी माँ कहाँ है? कल से चक्कर नहीं लगाया। नानी जान हमजा से हमेशा बहुत खुश रहती थी। अभी आएंगी, आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाने में मसरूफ़ है। उसने नानी जान के पानदान में से सौंफ और मिश्री निकाल कर मुँह में डाली। अरे लड़की, तुम्हारे यहाँ बड़ों को सलाम करने का कोई रिवाज नहीं है क्या? वो सलवा की तरफ मुड़ा तो वो जो पहले ही उसकी हरकतों और बातों से बेजार रहती थी, मुंह बनाकर खामोश ही रही। क्या बात है, बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। क्या ससुराल वालों की आमद आमद है? उसे छेड़े बगैर नहीं रह सकता था। तुम्हें मतलब? सलवा उसके मुंह नहीं लगना चाह रही थी, लेकिन जानती थी कि अगर खामोश रही तो वो बोल बोल कर जिच कर देगा। मतलब ये कि खुशी होती है जब तुम्हें इस तरह जिम्मेदारी से काम करता देखता हूँ। क्यों नानी जान? उसे जानबूझकर नानी जान को अपना हमनवा बनाया। हाँ और क्या? अरे बेटा, लड़कियों के तो यही काम आता है। अगर अगले घर से लेकर हुनरमंदी से रहेंगी तो सब में वाह वाह होगी, वरना तो लोग लड़कियों के साथ माँ बाप को भी नाम धरते हैं। लड़कियों की सलीक़ामंदी नानी जान का पसंदीदा मौजू था, सो उन्होंने फ़ौरन इजहार ख़याल किया। देख लो, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, ताई जान चाय भी ले आएँ। क्या ज़बरदस्त खुशबू है कबाबों की, दूर से आ रही है। वो अम्मी को आते देख कर चहका। खुदा के लिए हमजा, ये हर वक्त चरने की आदत छोड़ दो, दिन ब दिन फैलते जा रहे हो। सलवा से आखिर ज़ब्त ना हो सका। नज़र क्यों लगाती हो? मेरी अम्मी तो कल ही अब्बू से कह रही थी कि ना जाने हमजा को क्या होता जा रहा है, कुछ खाता ही नहीं। और ये एक चरने से क्या मतलब है तुम्हारा?
میں کوئی گدھا گھوڑا ہوں؟ صاف حد تک یہ عزت کا کیس ہے۔ چھوڑو بیٹا، تم یہ کباب لو، دیکھو تو کتنے مزے کے بنے، اور سلوہ تم یہ چائے چھوٹی دلہن کو اوپر دے کے آؤ۔ امی اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک دفعہ دونوں کی بحث شروع ہو جائے تو کوئی بھی چپ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ویسے تائی جان، مجھے تو بیچارے اسفند کا خیال آتا ہے، یہ تو زندگی بھر اس کے نوالے ہی گنتی رہے گی۔ قصداً زور سے کہا گیا یہ جملہ سیڑھیاں چڑھتی سلوہ نے بھی سنا۔ جی تو چاہ کے پلٹ کر کرارا سا جواب دے، لیکن کچھ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ کون ہے؟ دستک کے جواب میں بند دروازے کے پیچھے سے چھوٹی بھابھی کی آواز ابھری۔ چھوٹی بھابھی، میں ہوں سلوہ۔ اس نے اپنے لہجے میں شگفتگی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ کیا کام ہے؟ دروازہ کھول کر پوچھا گیا تو سلوہ کا دل چاہا کہے دیکھ دم کرانی ہے۔ نہ جانے چھوٹی بھابھی جٹ سے کام کیوں پوچھ لیتی تھی، حالانکہ کھیر پکوا لینے کے باوجود ان کا گھر میں قیام با تکلف مہمانوں کا سا تھا۔ میں نے سوچا آپ بور ہو رہی ہوں گی، اس لیے آپ کے ساتھ چل کر چائے پی جائے۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو چھوٹی بھابھی کو راستہ دینا ہی پڑا، ورنہ ان کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ وہ سلوہ کو باہر سے ہی ٹہلانے کی فکر میں ہیں۔ چھوٹی بھابھی رحمت نے کمرے کی ڈسٹنگ نہیں کی۔ سلوہ کو رحمت پر غصہ آ گیا۔ سارے فرنیچر پر گرد کی تہ جم رہی تھی۔ نہیں، وہ آئی تو تھی، لیکن میں نے منع کر دیا، میں ذرا میگزین پڑھ رہی تھی۔ انداز بے نیازی قابل دید تھا۔ سلوہ نے خاموش نظر کمرے کی ابتر حالت پر ڈالتے ہوئے چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ صبح سے ناشتے کے برتن ابھی تک وہیں پڑے ہوئے تھے۔ صوفے پر سے گیلا تولیہ اٹھا کر اس نے باہر کی طرف بالکنی میں رکھی کرسی پر پھیلایا۔ نہ جانے کتنے دن کی دعوتوں میں پہنے کے کپڑے بھی صوفے پر ڈھیر کی شکل میں جمع تھے۔ کل جو چھوٹے بھیا کے کپڑے لانڈری سے منگوا کر امی نے اوپر بھیجے تھے، وہ بھی ایک کونے میں کارپیٹ پر پڑے تھے، ابھی تک الماری میں رکھنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ یا خدا، یہ خاتون صبح سے آخر کیا کر رہی تھی؟ سلوہ نے چھوٹی بھابھی کے شکن آلود کپڑا اور الجھے بالوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ لائیں آپ کے کپڑے استری کر دوں، چینج کر لیں؟ اس نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو موڈ نہیں ہو رہا، شام کو دانش کے ساتھ جانا ہے، جب ہی دیکھوں گی۔ وہ دوبارہ میگزین اٹھا چکی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہیں چھوٹی بھابھی؟ کوئی خاص چیز ہے کیا؟ اس سے کچھ نہ کچھ بات تو کرنی تھی، ورنہ فلم میگزین کے ڈھیر دیکھ کر وہ ان کے ذوق کا بخوبی اندازہ کر چکی تھی۔ تم نیچے جاؤ تو یہ برتن لیتی جانا، چھوٹی بھابھی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو اسے اپنی حد تک کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ تو اپنے اور ان کے مابین رشتے کے لحاظ میں ان کا رویہ برداشت کر تھی، ورنہ وہ بڑی خوددار لڑکی تھی۔ لہجے سے پہلے نگاہ کی تبدیلی بھانپ کر بہت پہلے چلی جاتی۔ اس نے خاموشی سے برتن سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ اتنی جلدی کہ نیچے چلی جاتی تو لازماً امی کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا، اس لیے برتن لاؤنج میں پڑی ٹیبل پر رکھ کر بڑی بھابھی کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ آج صبح شینا کو لے کر اپنے میکے گئی تھی، شام تک واپسی تھی۔ شینا کے بغیر گھر کس قدر سونا لگ رہا ہے، ورنہ تو دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بھتیجی کی شرارتوں کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو یوں مسکراتا دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ کوئی جو آپ کو اس طرح خام خواہ مسکراتا دیکھے تو یقیناً آپ کی ذہنی صحت کے بارے میں خاصا مشکوک ہو جائے گا سلوہ بی بی، اس نے خود سے کہا۔ باہر کھلنے والی کھڑکیوں کو بند کرنے کی غرض سے جو وہ آگے آئی تو برابر میں ابرار چچا کے گھر کی طرف سے مشترکہ باڑ عبور کر کے چچی جان آتی نظر آئی۔ ان کے پیچھے بڑا سا ہاٹ پاٹ اٹھائے ہیرا تھی۔ گویا حمزہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، چچی جان واقعی کوئی خاص چیز پکا کر لا رہی تھی، اس لیے یہ ہیرا کی بچی صبح سے غائب تھی۔ اس وقت ہیرا کی آمد نے چھوٹی بھابھی سے ملنے والی ساری کوفت مٹا دی۔ وہ دونوں کو بچپن سے ایک جان دو قالب تھی۔ سلوہ نے نیچے کا رخ کیا۔ ابرار چچا ابو کے بچپن کے دوست تھے، دونوں کی دوستی مثالی تھی جو زندگی بھر کا ساتھ بنی رہی۔ گھر بھی قریب بنوائے تھے۔ ان کی آپس کی محبت دونوں کے بیوی بچوں کو بھی ایک دوسرے سے بے حد قریب لے آئی تھی۔ نئے ملنے والے تو انہیں سگے تایا چچا کی اولاد سمجھتے تھے، اور وہ لوگ کبھی اس کی تردید بھی نہیں کرتے تھے۔ چند سال قبل سلوہ کے ابو کے انتقال کے بعد ابرار چچا نے باوجود شدید غم کے ان بہن بھائیوں کو بڑی محبت سے سنبھالا تھا۔ عمر اور دانش سلوہ سے بڑے تھے، جنہیں وہ بڑے بھیا چھوٹے بھیا کہا کرتی تھی۔ ادھر ابرار چچا کے بچے حمزہ اور ہیرا تھے۔ ہیرا اور سلوہ گریجویشن کرنے کے بعد فی الحال فارغ تھی، جبکہ حمزہ پچھلے چند سال سے MSc کر کے جاب ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ لگتا ہے تمہارے اسفندیار بہادر کی سواری آئی ہے، پورچ میں کھڑی بڑی خالہ کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی پارک کرتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ آج وہ لاکھ خوشامد کروانے پر سلوہ اور ہیرا کو بازار لے کر گیا تھا۔ خامخواہ اتنے پیسے برباد کیے، اسوی کے ساتھ چلی جاتی، بیچارہ خوشی خوشی ساری شاپنگ کروا دیتا۔ وہ سلوہ سے مخاطب تھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ پہلے کبھی مجھے اس کے ساتھ بازار جاتے دیکھا ہے؟ میں تو یہ بات بھی بہت کم کرتی ہوں۔
سلوا ناراض سی ہو گئی۔ بڑی خالہ کی اسفند کے ساتھ اس کی بات تب سے طے تھی جب وہ محض نویں جماعت کلاس کی طالبہ تھی۔ کتنا ملال ہے بیچاری کو باتیں نہ کرنے کا۔ چلو اب ان سے کہتا ہوں کبھی کبھار فون ہی کر لیا کرے۔ حمزہ کے بچے میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اگر سب کے سامنے کچھ بکواس کی، وہ بری طرح چڑ چکی تھی، لیکن حمزہ تو اس کی بات سننے سے پہلے ہی ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر غائب ہو چکا تھا۔ اندر آ کر خالہ جان کے ساتھ اسفند کی بجائے شہریار کو پا کر اس نے سکا سانس لیا، ورنہ اس حمزہ کی زبان سے تو وہ واقعی ڈرتی تھی کہ نہ جانے کب کہاں پھسل جائے۔ آپ کب آئیں بڑی خالہ؟ وہ محبت سے ان کے گلے لگی۔ آئے ہوئے تو کافی دیر ہو گئی، تمہارے انتظار میں تھی کہ اپنی بیٹی سے تو مل کر جاؤں۔ بڑی خالہ کو سلوہ سے بے حد محبت تھی، اپنی بیٹی نہ ہونے کی کمی وہ اس کی شکل میں پوری کر لیا کرتی تھی۔ بڑی خالہ اسفند نہیں آیا اس ویکینڈ پر؟ حمزہ نے کچھ حیرانی سے اسفند کے بارے میں پوچھا، جو شہر سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرحدی یونٹ میں انجینئر تھا۔ نہیں بیٹا، رات کو اس کا فون آ گیا تھا، وہاں کچھ کام زیادہ ہے، بڑی خالہ نے جواب دیا۔ حمزہ دانش بھائی اور اسفند کی دوستی کا مثلث بڑا پرانا تھا۔ حمزہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اگلے مہینے سے ان کا ٹرانسفر آفس والے یہاں کے پروجیکٹ میں کر رہے ہیں۔ شہریار حمزہ کو بتانے لگا تو وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ارے واہ، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ چلو سلوا، اب تم سب کو مٹھائی کھلانے کی تیاری کرو۔ اس کے اس طرح سب کے سامنے براہ راست حملے پر سلوا جذبوز ہو کر رہ گئی، جبکہ باقی سب زور سے ہنس پڑے۔ بڑی خالہ، یہ کیک تو لیں، دیکھیے ہماری سلوا نے کتنا اچھا بنایا ہے۔ بڑی بھابھی نے چائے کے ساتھ خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ کتنی غنیمت ہے بڑی بھابھی، آج کل کے دور میں کتنا گھل مل کر ملتی ہیں، لگتا ہی نہیں بلکہ بالکل غیر خاندان کے۔ سلوا نے انہیں دیکھتے ہوئے سوچا، ارے دانی گدے، تو آخر ہوتا کہاں ہے آج کل؟ بھابھی نے طوطا بنا کر پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ بیگم کی ہمراہی میں اندر آتے ہوئے چھوٹے بھیا حمزہ کے ہاتھوں اس عزت افزائی پر شرمندہ سے ہو گئے، جبکہ چھوٹی بھابھی کے چہرے کے تاثرات خاصے برہم نظر آ رہے تھے۔ وہ چھوٹی خالوں کو سلام کرتے ہوئے قدرے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہاں کیوں بیٹھ گئی چھوٹی دلہن، یہاں آ جاؤ، بڑی خالہ نے اپنائیے سے کہا۔ نہیں، بس یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ سسرال والوں کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں بات کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ نازیہ، کچھ لے لو، میں نکال دوں؟ بڑی بھابھی نے پلیٹ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ بس ایک کپ چائے دے دیں؟ آپ رہنے دیں بڑی بھابھی، میں بنا دیتی ہوں۔ سلوا نے ٹرالی کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کو بہت برا لگا تھا چھوٹی بھابھی کا اس طرح کہنا۔ وہ خود اٹھ کر بھی اپنے لیے چائے بنا سکتی تھی، کوئی مہمان تو نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے چائے ان کی طرف بڑھا دی۔ بڑی بھابھی اب دیگر لوازمات کے ساتھ حمزہ اور دانش بھائی وغیرہ کی طرف چلی گئیں، جو ڈرائنگ روم سے ذرا ہٹ کر اپنی محفل جمائے ہوئے تھے۔ یہ ان کی بڑی خوبی تھی کہ ایک وقت میں گھر پر چاہے کتنے بھی لوگ جمع ہوں، وہ سب کا فرداً خود خیال رکھتی تھی۔ شینا، یہاں ہو، میرے پاس دیکھو، تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ سلوا نے چھوٹی بھابھی کے قریب کھڑی 2 سالہ شینا کو آواز دی، جو مسلسل ان کے چمکتے ہوئے لباس کو چھونے کی فکر میں تھی اور وہ اس سے پہلو بچا رہی تھی۔ اسفند کا یہی تبادلہ ہو جائے تو اللہ کا نام لے کر اس فرض کو بھی پورا کرو۔ نانی جان بڑی خالہ اور امی دونوں سے مخاطب تھی۔ اماں، میں تو کب سے ہی آرزومند ہوں، خدا جلد سے جلد وہ مبارک گھڑی لائے۔ بڑی خالہ کے لہجے میں انگنت ارمان چھپے تھے۔ ہاں اپا، میری تو خود اب سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ سلوا آپ کے سائے میں چلی جائے تو میری ساری فکر ختم ہو جائے۔ اس کے ابو کے بعد تو جیسے ساری ہمت ہی ختم ہو گئی۔ امی کا آنسوں سے بھیگا فقرہ ذرا فاصلے پر بظاہر انجان بنی۔ سلوا نے بھی سنا۔ ابو کا خیال آتے ہی باقی ساری باتیں جیسے پس پش چلی جاتی تھی۔ کتنا پیار کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے آنکھوں میں آتے پانی کو اس نے اندر ہی اندر اتارا۔ اللہ تمہیں اپنے بچوں کی ہزارہا خوشیاں دکھائے۔ سلوا تو میری اپنی بچی، خبردار جو آئندہ ایسی کم ہمتی کی باتیں کی۔ بڑی خالہ نے پیار بھری خفگی جتائی۔ دانی، چھوٹی بھابھی کو شاید محبتوں کا یہ جذباتی منظر پسند نہیں آیا تھا۔ او ہاں امی، ہمیں ذرا نازیہ کی امی کے یہاں جانا ہے، دیر ہو جائے گی، کھانے پر انتظار نہ کیجیے گا۔ وہ چائے کا بھرا ہوا کپ فوراً میز پر رکھ کر کھڑے ہوئے۔ چھوٹے بھیا نے وہی رٹا رٹایا جملہ دہرایا جو آج کل تقریباً ہر شام کہا کرتے تھے۔ اوئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی مہمان حاضر اور میزبان غائب؟ کتنے دن بعد تو تم ہاتھ لگے ہو، تھوڑی دیر تو بیٹھو۔ حمزہ ناراض ہونے لگا۔ یار ابھی تو بہت ضروری جانا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کل فرصت سے بیٹھیں گے۔ اچھا بڑی خالہ، اجازت؟ اوکے شہری وہ ایک ہی سانس میں سب کو نمٹاتے باہر نکل گئے۔ چھوٹی بھابھی پہلے ہی جا چکی تھی۔ ان دونوں کے باہر جاتے ہی سلوا بھی ان کے پیچھے اٹھ کر آئی۔ وہ ہمیشہ سے جب کبھی بڑی بھابھی کو کہیں جانا ہوتا تھا تو انہیں ضرور دروازے تک چھوڑنے آتی تھی۔ اپنا یہی چلن اس نے چھوٹی بھابھی کے ساتھ بھی برقرار رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ غیر لڑکی کو آپ کے گھر والوں نے اتنی لفٹ کیوں دے رکھی ہے۔ یہ چھوٹی بھابھی تھی جو اپنے پیچھے برآمدے میں آتی سلوا کے وجود سے بے خبر تھی۔
کم آن یار، حمزہ کوئی غیر تو نہیں؟ وہ تو چھوٹے بھیا نے کچھ کہنا چاہا۔ غیر نہیں تو کیا ہے، جوان بہن گھر میں موجود ہے، وہ 24 گھنٹے یہیں جمع رہتا ہے۔ کم سے کم الفاظ کا استعمال کرنے والی چھوٹی بھابھی کی اس روانی سے ان کے گھرانے کے پاکیزہ ماحول پر چھینٹیں اڑا رہی تھی۔ سلوا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس سے ایک قدم بڑھایا ہی نہیں گیا۔ ستون کی آڑ سے اسے وہ دونوں دکھائی دے رہے تھے۔ چھوٹے بھائی اب شاید بیوی کا بگڑا ہوا موڈ درست کرنے کے لیے مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے، لیکن ان کا موڈ تو یقیناً میکے پہنچ کر ہی درست ہونا تھا۔ سلوا چند لمحے وہیں بیٹھ گئی۔ چھوٹی بھابھی کی ذہنیت پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اس سے زیادہ کہیں رنج جسے چھوٹے بھیا پر ہو رہا تھا۔ سب گھر والے کیا اسی لیے وہ خوشی ان کی پسند کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آتے کہ وہ یہاں آ کر ان کے ہنستے بستے ماحول کی دھجیاں بکھیر دیں؟ سلوا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اندر سے آتے حمزہ اور شہری کے کہہ بڑی بھابھی، ہیرا، بڑی خالہ وغیرہ کی ملی جلی آوازیں، کیا یہ سب چھوٹی بھابھی کی ذہنیت کی نظر کو ہونے کو ہیں؟ اسے ڈر سا لگنے لگا۔ خدا نہ کرے، زیر لب کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذہن سے سارے خدشات کو جھٹکتے ہوئے اس نے اندر کا رخ کیا۔ امی، وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نہ جانے کتنے دن بعد چھوٹے بھیا اس وقت گھر پر تھے۔ ہاں ہاں کہو بیٹا، رک کیوں گئے؟ وہ بیٹے کے پاس آ کر بیٹھنے سے ہی خوش ہوگی۔ امی نازیہ الگ گھر لینا چاہ رہی ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاؤس رینٹ تو مجھے ملتا ہی ہے، اس لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن یہاں کیا تکلیف ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے، پھر ہم دو ہی تو بھائی ہیں۔ بڑے بھیا ٹائم کا نیا شمارہ بند کرتے ہوئے بولے۔ امی بیچاری تو منہ کھلے چھوٹے بھیا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں بڑے بھیا، تکلیف تو کچھ نہیں، بس نازیہ چاہ رہی ہے کہ اپنی امی کے نزدیک رہے۔ گھر تو ان کے قریب دیکھ لیا ہے، بس آپ لوگ اجازت دے تو۔ جب تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو پھر اجازت کیسی؟ بڑے بھیا کی خفگی کی وجہ تھی۔ بڑے بھیا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آتا جاتا رہوں گا، بلکہ روز ہی آیا کروں گا۔ امی آپ بھی کچھ کہیں، وہ امی کے شانے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی ہو۔ انہوں نے بیچارگی سے سر ہلا دیا۔ بس تو ٹھیک ہے، میں ذرا نازیہ کو بتا دوں۔ یہ مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہوتا دیکھ کر چھوٹے بھیا کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ امی آپ بالکل فکر مت کریں، جب آپ کا دل چاہا کرے گا میں آپ کو دانی سے ملوا لایا کروں گا، پھر ہم سب بھی تو ہیں نا آپ کے پاس۔ بڑے بھیا نے گمسم بیٹھی امی کو خود سے لگاتے ہوئے نہ جانے انہیں تسلی دی تھی یا اپنے آپ کو۔ حالانکہ چھوٹی بھابھی گھر میں برائے نام ہی رہا کرتی تھی، پھر بھی اوپری منزل میں ان کے زیر استعمال کمرے ان کی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ اب ان کمروں کی بدلی ہوئی سیٹنگ سے یہ احساس بھی جاتا رہا تھا۔ کئی دن تو سب لوگوں کو بڑا ہی عجیب سا لگا۔ چھوٹے بھیا کے گھر آنے جانے کے اوقات میں ناشتے کھانے کے لیے سب کو اکٹھے ہوتے ہوئے بہرحال ایک خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ نانی جان، جن کے پاس چھوٹی بھابھی کبھی 2 گھڑی بیٹھنے کا تکلف بھی نہیں کرتی تھی، بہانے سے انہیں یاد کیا کرتی تھی۔ روزانہ آنے کا دعویٰ کرنے والے چھوٹے بھیا 10-12 دن میں بمشکل کھڑے آتے تھے، اور وہ بھی اکیلے۔ سلوا کو چھوٹے بھیا کے الگ ہونے کا اتنا رنج نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بہت جلد چھوٹی بھابھی کی ٹائپ سمجھ چکی تھی۔ اس کے خیال میں تو یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ ان کی شر پسند فطرت پتہ نہیں کیا کیا رنگ دکھاتی۔ ہاں امی کو دیکھ کر اس کا دل ضرور گھٹتا تھا۔ روزانہ شام سے وہ بے مقصد بیرونی برآمدے اور لان کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر میں جب سب اپنے اپنے کمروں میں لمبی تان کر سویا کرتے، وہ چھوٹے بھیا کے فون کے انتظار میں رہتی۔ گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تو ان کی پوری کوشش ہوتی کہ کس طرح چھوٹے بھیا تک پہنچ جائے۔ بڑی بھابھی بھی امی کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے پہلے ہی چھوٹے بھیا کا حصہ نکال کر فریج میں رکھ دیتی اور کسی نہ کسی طرح حمزہ یا بڑے بھیا کے ہاتھ بھجوا کر چھوڑتی۔ سلوا دل سے ان کی شکر گزار تھی، جو حقیقتاً بہو سے بڑھ کر بیٹی تھیں۔ شروع میں تو یہ سب لوگ گاہے بگاہے چھوٹے بھیا کے گھر کا چکر لگا لیتے تھے، لیکن جلدی چھوٹی بھابھی کا رویہ سب کچھ سمجھا گیا۔ پچھلی دفعہ تو سلوا اور امی کے جانے پر وہ سر پر پٹی باندھ کر ایسا کمرے میں جا کر لیٹی کہ ان کے واپس آتے وقت بھی باہر نہ آئیں۔ اس دن کے بعد امی نے چھوٹے بھیا کے گھر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ چھوٹے بھیا کی دوری کتنا محسوس کر رہی ہوں گی، سلوا کو اچھی طرح احساس تھا۔ اس دن کے بعد تقریباً 12-13 دن ہو گئے تھے۔ چھوٹے بھیا کے ہاں کوئی خیر خبر نہیں تھی، ان کا فون بھی خراب تھا، جو کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ بڑے بھیا ہفتے بھر کے لیے کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ورنہ تو وہ تو فوراً جا کر خیریت معلوم کر ہی لیتے۔ سو شام امی کو چپکے آنسو صاف کرتا دیکھ کر سلوا سے ضبط نہ ہو سکا، اور وہ ہیرا اور حمزہ کے ساتھ چھوٹے بھیا کے گھر چلی گئی۔ تیسری دفعہ بیل بجانے پر دروازہ کھلا آنے والے چھوٹے بھیا ہی تھے۔ بڑی ہوئی شیو اور ملگجے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر سلوا کے دل کو دھکا سا لگا۔ شرم کرو، بخار ہی تو آیا تھا، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی؟ تائی جان کی پریشانی کا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے دانی؟ تم ایسے تو نہ تھے۔ حمزہ انتہائی تعصب کے ساتھ چھوٹے بھیا کو سرزنش کرتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ چھوٹی بھابھی بازار گئی ہوئی تھی، سلوا کو تعجب ہوا۔ ایسی کیا اہم شاپنگ تھی جو وہ چھوٹے بھیا کو تنہا بخار میں چھوڑ کر چلی گئی؟
घर का हाल हस्बे साबिक था। हिरा ने फ्लोर कुशन और गाँव तकियों को तरतीब देकर बैठने की जगह बनाई। मैले और जगह जगह से उधड़े हुए कुशन कितना ख़राब तासुर दे रहे थे। डाइनिंग टेबल पर जाने कब से बर्तनों का अंबार जमा था। ऐसा लगता था जैसे किचन से सारे बर्तन रफ्ता रफ्ता यहाँ आ गए हैं। सलवा ने सब कुछ समेट कर किचन का रुख किया। हिरा उसके साथ थी। कसम से इतना गुस्सा आ रहा है छोटी भाभी पर कि क्या बताऊँ। हिरा भिन्नाई हुई थी। मत पूछो। कौन पूछ कौन रहा है। सलवा ने बर्तन धोने शुरू कर दिए। क्या ना बताऊँ। वही जो तुम कहने जा रही हो कि क्या बताऊँ। इस दफ़ा सलवा के कहने पर हीरा बुरी तरह ठटकी। मत हमसे, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। जो मिली होती ना सही की सास नंदे तो दिमाग ठिकाने पर आ चुके होते छोटी भाभी की। वो चाय दम कर रही थी। समझ में नहीं आता आखिर ये चीज़ क्या है। चलो ससुराल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन ये तो अपने शौहर घर घर की भी नहीं है। हीरा मुसलसल बोली जा रही थी। छोड़ो हीरा, दिल जलाने से फ़ायदा। हम तो छोटे भैया की खुशी में खुश हैं, सलवा ने नरमी से कहा और किचन से बाहर का रुख किया। और छोटे भैया कितने खुश हैं ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हीरा के जुमले पर सलवा ने मुड़कर एक नज़र देखा, मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। चाय की ट्रे उठाए वो झुंझुलाती हुई उसके पीछे लाउंज में चल दी। सलवा, अम्मी से कहना फिक्रमंद ना हुआ करे, मैं 1-2 दिन में ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। छोटे भैया ने गेट से निकलती सलवा से कहा, तुम रहने दो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं कल ताई जान को लेकर आऊँगा तुमसे मिलाने। हमजा ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए कहा। छोटे भैया अपना ख्याल रखा करें। ना चाहते हुए भी सलवा की आवाज़ भीग गई थी। छोटे भैया ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और एकदम ही एक बहुत जानी पहचानी सी गाड़ी बिल्कुल उनके करीब आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर असमन बैठा था। उसके साथ अगली सीट पर छोटी भाभी की बहन नाजिश और पीछे वो खुद थी। असमी उन लोगों के साथ कैसे? ज़रा देर के लिए तो सलवा कुछ समझ न सकी। लगता है मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, जो नज़र ही नहीं आते हो हमारी तरफ। हमजा के लहजे में काट थी। असवन दानिश के पास आए थे, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, इसलिए उनके साथ चले गए। छोटी भाभी ना जाने क्यों सफाई पेश कर रही थी, वरना असवन के चेहरे की सरशारी और नाजिशी फातिहाना मुस्कुराहट किसी तशरीह की मोहताज नहीं थी। उफ तौबा दानिश भाई, असफी ने तो इतनी शॉपिंग करा दी कि हम दोनों तंग आ गए। सारे अंदाज गहरी बेतकल्लफ़ी लिए हुए थे। चलो सलवा, हीरा गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। ताई जान फिक्रमंद हो रही होंगी, अपनी मजाक में कहेगी ये बात। हमजा को याद आ गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सलवा की तरफ देखने की। रुको तो, अभी तो ढंग से मिले भी नहीं। असफन ने जीप मिटाने के लिए शायद हमजा को रोकना चाहा। जितना मिल ली है बहुत है, वैसे भी तुम्हारी दिलचस्पियों में हम मिसफिट लग रहे हैं। हमजा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतनी गहरी खामोशी छाई हुई थी गाड़ी में, जैसे कहने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं रह गया हो। सलवा तो बिल्कुल खाली ज़हनी की कैफियत में थी। जो कुछ उसने देखा महसूस किया वो सब इतना वाज़ेह था कि उसे किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं रह गई थी। ऐसा हरगिज़ नहीं था कि वो असफन से किसी लाजवाल इश्क की दावेदार थी, लेकिन नौउम्री से एक नाम उसके वजूद के साथ वाबस्ता होकर बहरहाल एक नक्श ज़रूर दिल में कायम कर चुका था। अम्मी किस तरह बर्दाश्त करेंगी? हमेशा की तरह उसे अम्मी की फ़िक्र शुरू हो गई थी। इस रिश्ते से अम्मी की कितनी खुशियाँ और अरमान वाबस्ता हैं उसे अच्छी तरह पता था। और अम्मी ही क्या, बड़ी खाला, नानी जान, बड़े भैया, भाभी सब इस मामले को किस तरह से फेस करेंगे। उसके दिल में तरह तरह के वहम उठने लगे। भाई कुछ काम है क्या? हीरा ने आइसक्रीम पार्लर के आगे गाड़ी रुकती देखकर छाई हुई खामोशी को तोड़ा। हाँ, सलामी पेश करने जा रहा हूँ, हमजा ने जलकर कहा। बेवकूफ़, यहाँ रुका हूँ तो ज़ाहिर है तुम लोगों को आइसक्रीम खिलानी है। हीरा के साथ सलवा को भी सख्त हैरत हुई। वो तो कभी सौंफ सुपारी के पैकेट भी खुशामिद करवाए बगैर नहीं ला कर देता था, ना कि आज फिर फिर दिल ना चाहने के बावजूद सलवा को ज़बरदस्ती आइसक्रीम खानी ही पड़ी। हमजा मुसलसल इधर उधर की हाँकें जा रहा था और हीरा भी उसका साथ दे रही थी। साफ लग रहा था कि दोनों उसका ध्यान बटाने की फ़िक्र में हैं। उनकी इस कोशिश को महसूस करते हुए सलवा भी फीकी मुस्कुराहट के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। सुनो, ताई जान वगैरह से कुछ जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, खामखा परेशान होंगी। घर के गेट से गाड़ी अंदर करते हुए हमजा ने कहा तो सलवा को उसकी इस दर्जा हसास होने पर हैरत सी हुई। उसे अजीब सा धड़का सा लग गया था। ऐसी बातें कब तक चुप ही रह सकती हैं भला? सलवा सोचती। छोटी भाभी तो अच्छी तरह उसके और असफंद के माँ बहन रिश्ते के मतलब जानती थी, फिर भी उन्होंने, और फिर असफंद खुद, कोई बड़ी तकरीब तो मुनक्किद नहीं हुई थी, लेकिन घर में करीबी अजीज़ों की मौजूदगी में उसे और असफंद को एक दूसरे के नाम की अंगूठी पहनाई गई थी। सारे ख़ानदान और मिलने जुलने वालों में अब्बू की खुद कितने दिन तक मिठाई बांटते फिरते थे। कितना खुश थे वो इस रिश्ते से। बड़ी खाला बेचारी इतने बरसों से ईद बकरीद के अलावा भी मौका बेमौका उसके लिए कितना एहतमाम किया करती थी। ऐसा नहीं था कि खुद उसके दिल को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। अपने बुलंद हौसला होने की दावेदार तो वो कभी भी नहीं रही थी, लेकिन तबीयत की खुददारी ने घेर कर कोई चीज़ हासिल करने से हमेशा बाज रखा था। इन चंद दिनों में जितनी बार भी वो मंज़र इसकी आंखों के सामने लहराया,
اس کے یقین کو پختہ کر گیا۔ اسفند اب اس کا نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ پہلے بھی کبھی اس کا تھا یا برسوں سے محض ایک گمان تھا۔ وہ انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی پر نظریں جمائے سوچتی رہی۔ اب اسے اب سب سے زیادہ فکر امی کی تھی۔ چھوٹے بھائی اور بھابھی کے رویے نے ویسے ہی انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا، اور یہ متوقع دکھ، یا اللہ میری امی کو سلامت رکھنا، انہیں کچھ نہ ہو، تو بڑا غفور اور رحیم ہے۔ پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ بھیگی پلکوں کے ساتھ اس کا یہ دل یہ دعا کرتا۔ ویسے بھی ابو کے انتقال کے بعد وہ امی کے لیے حد درجہ حساس ہو گئی تھی۔ ابرار چچا کے لان میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ آج صبح سے ہیرا کا چکر نہیں لگا تھا، ورنہ وہ تو اس کو بہت کم اکیلا چھوڑا کرتی تھی۔ سلویٰ کو اس کی محبت کی دل سے قدر تھی۔ حمزہ البتہ آج کل نظر بہت کم آتا تھا، اور جب ہوتا تب بھی اس کا رویہ سلویٰ کو سخت حیرت میں مبتلا کر دیتا۔ اس کی وہ جملے بازی، بات بات میں سے زج کیے رکھنا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ بہت نرمی سے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے چل دیتا۔ اس کی آنکھیں بے شک سلویٰ کو کچھ کھوجتی محسوس ہوتی، جیسے اس کے چہرے پر کچھ لکھا ہو جسے وہ پڑھنے کی تگ و دو میں ہو۔ سلویٰ کوئی گڑی بڑی نہیں، اور نہ ہی تم میں کوئی ایسے ہیرے جڑے ہیں، لیکن جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو بہت پہلے سوچنا تھا۔ حمزہ کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ لاؤں سے ملحقہ راہداری میں رک گئی۔ اس سے پہلے تو اس انڈرسٹینڈنگ کرنے کا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا، یا یہ خیال نازش بیگم کی دین ہے؟ انڈرسٹینڈنگ پر خاصا زور تھا حمزہ کا۔ اب بالکل واضح تھا کہ اس کا مخاطب اسفند ہی تھا۔ خام خواہ بہانے مت تراشو۔ سلویٰ اس وقت ضرور چھوٹی تھی، لیکن تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں تھے۔ اینی ڈی میں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت تو بڑی خوشی خوشی انگوٹھی پہن لی تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ سے اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ سلویٰ کہ تو خیر تم قابل ہی نہیں ہو۔ بہت اچھا ہوا جو پہلے ہی تمہارا پتہ چل گیا، لیکن اتنا یاد رکھنا اسفی، اتنے سارے دلوں کو دکھا کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ اس ایک رشتے کو قائم کرنے کے لیے تم ان سب لوگوں کو کھو دو گے جو تم سے پیار کرتے ہیں، بلکہ کھو چکے ہو۔ وہ جھٹکے سے ٹیلی فون بند کر کے دوسرے دروازے سے شاید اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ گمسم سے کھڑی سلویٰ بھی جیسے یکدم ہوش میں آ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر حمزہ کے قدم چوم لے۔ ٹھکرائے جانے کا دل چکن احساس جو چپکے روح کو گھال کیے دے رہا تھا، ایک بارگی مٹ گیا۔ اسے اپنا آپ بڑا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے لیے اسفند کی کوئی خوش آمد نہیں کی۔ سلویٰ کو یہ بہت اچھا لگا تھا۔ حمزہ نے وہ سب کچھ کہہ دیا تھا جو وہ خود اسفند تو کیا کسی کی بھی آگے نہیں کہہ پاتی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا، لیکن ان آنسوں نے دل و جان کی ساری کثافت دھو ڈالی تھی۔ وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے مسکرا دی، اندر کی پوری سچائی لی، اور پھر وہ دھماکہ ہو ہی گیا جس کا انتظار کئی دن سے تھا۔ نانی جان کے کئی دفعہ فون کرانے پر آج بڑی خالہ اکیلی ہی رکشے میں آئی تھی، اور جب سے آئی تھی نانی جان کے کمرے میں ہی تھی۔ سلویٰ نے انہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے آتے دیکھ لیا تھا۔ بڑی بھابھی نے بھی ایک دفعہ آ کر جھانکا بھی، لیکن وہ تکیے میں منہ دیے کر سوتی بن گئی۔ حالانکہ اپنے طور پر وہ اب کچھ مطمئن ہی تھی، لیکن امی اور نانی جان کا خیال اس کے دل میں اندیشہ جگا رہا تھا۔ کیا کروں ماں؟ اسفی ایک سے لاکھ مان کر نہیں دے رہا۔ پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی ہے اس منحوس نے، اب تو دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ بڑی خالہ جب سے آئی تھی مسلسل رو رہی تھی، اس لیے کہتی تھی اتنی لمبی منگنی مت چلاؤ۔ اب آنکھوں سے شرم لحاظ سب اٹھ چکا ہے، لیکن تم نے ایک نہ سنی۔ نانی بڑی خالہ سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ اماں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسفی ایسا کرے گا۔ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کب وہ اتنا آگے نکل گیا۔ بڑی خالہ بار بار آنکھیں صاف کرتی، تمہارا کیا بگڑا؟ تمہارے لیے تو بیٹے نے بہو کا انتظام کر دیا، مشکل تو ہم پر آئی ہے۔ ہم کس کے آگے اپنی بچی کی صفائی پیش کریں گے؟ نانی جان نے ٹھنڈی سانس لی۔ ان کی ضعیف چہرے پر کرب اور بے چارگی کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ امی خدا کے لیے ایسے کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ دیکھیے گا ہماری سلویٰ کی قسمت کتنی اچھی نکلے گی انشاءاللہ۔ بڑی بھابھی نے امی کے شانے پر اپنا بازو رکھا تو انہوں نے لمبی سی سانس کھینچ کر بہو کی طرف دیکھا۔ کتنی ویرانی تھی ان کی آنکھوں میں۔ ذرا دیر میں وہ بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں مجرم ہوں، اپنی بہن کی بھی اور تم سب کی بھی۔ خدایا مجھے موت کیوں نہیں آ گئی اس سے پہلے؟ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے میں نے۔ بڑی خالہ کے ہاتھوں سے ضبط کا دامن بالکل چھوٹ چکا تھا۔ صبر کرے بڑی خالہ، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، اس طرح خود کو ہلکار کرنے سے فائدہ۔ امی پلیز خود کو سنبھالے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے بھیا تحمل سے کام لے رہے تھے۔ ارے ان جادوگرنیوں کو یہی خاندان نظر آیا ہے کیا؟ پہلے ایک لے اڑی، اب یہ دوسری۔ اللہ کا غضب پڑے ان پر۔ نانی اب آنسوؤں کے ساتھ کوسنوں پر اتر آئی تھیں۔ ایسا نہ کہیں اماں، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے امان میں رکھے، وہ بھی تو آخر انہی سے منسوب ہے، امی نے ممتا کے ہاتھوں تڑپ کر کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر خالہ چلی گئی تھی۔ شہریار لینے آیا تھا۔
सलवा ने अपने कमरे की खिड़की से झांका। बड़ी खाला के चेहरे का काब इतनी दूर से भी वाजिया था। वो एक बार फिर अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। पता नहीं बेचारी बड़ी खाला कितने दिन से इस महाज पर लड़ रही होंगी। सलवा ने सोचा। शहरयार भी मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। उनका भला क्या कसूर है? सलवा को उन दोनों पर रहम आने लगा। लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता ही है कि अपने लिए खुशियों की फसल काटते काटते सोचे समझे बिना दूसरों के दिल में दुख के बीज बोते चले जाते हैं। आज पहला मौका था जो बड़ी खाला उससे मिले बगैर चली गई थी। वो उसका सामना करने की अपने अंदर हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन कोई और भी उसे उठाने अब तक नहीं आया था। उसे कुछ कुछ हैरत होने लगी। नानी जान तो उसके यूं देर तक सोने की सबसे बड़ी मुखालफ थी। मगरिब तक सोना तो उनके लिए एक उनके नज़दीक बड़ी नहुसत की निशानी थी। हौल उठने लगते थे उन्हें। सलवा आखिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के खुद ही बाहर निकल आई। इतनी देर अल्लाह के हुज़ूर झुके रहने के बाद वो खासी पुरसकून थी। अपने कुल मामलात उस मालिक की हकीकी के सपुर्द करके इंसान कितना बेनियाज हो जाता है, यही कैफियत उसकी भी थी। घर में बड़ा सन्नाटा फैला हुआ था। वो किचन में चली गई। क्या सोच रही हैं बड़ी भाभी? उसने किचन में पड़ी कुर्सी पर सोचों में गुम बड़ी भाभी को बैठे देखकर बशाशत से कहा। हद कर दिया आपने, उठाया भी नहीं मुझे। चाय के लिए केतली में पानी भरते हुए उसके किसी अंदाज से ये जाहिर नहीं हो रहा था कि वो खुद पर आने वाली इस क़यामत से आगाह है। हाँ, वो बस में आ ही रही थी। बड़ी भाभी गड़बड़ा गई। बड़े भैया कहीं गए हुए हैं क्या? शीना भी नज़र नहीं आ रही। नहीं, वो ब्रार चाचा आ गए हैं, उनके पास बैठे हैं। उन लोगों को भी चाय दे आऊँ? उसने सवाली नज़र से बड़ी भाभी की तरफ देखा। नहीं नहीं, उन्हें तो मैं दे आई हूँ। तुम ऐसे करो, कुछ देर के लिए हीरा के पास चली जाओ, वो बुला कर गई है। वो अपने तौर पर से मुमकिन ना गम से बचाने की कोशिश कर रही थी। सलवा को उन पर बहुत प्यार आ रहा था। उनकी आंखों की हल्की हल्की सूजन साफ जाहिर कर रही थी कि वो रोती रही हैं। रात को चक्कर लगा लूँगी। खाने का उस वक्त क्या करना है पहले वो बता दे। खाने में तो बहुत वक्त पड़ा है, सालन रखा ही है, बाकी कबाबों का कीमा तैयार है, वो तल लेंगे। अभी तो तुम हीरा के पास हो ही आओ। अच्छा फिर मैं चली जाती हूँ। चाय का कप खाली करते हुए उसने कहा। बार बार बड़ी भाभी की बात रद्द करना उसे अच्छा नहीं लगा। किचन के दरवाजे तक पहुँचकर जैसे उसे कुछ याद आया। ये आप अम्मी को दे दीजिएगा, बड़ी खाला को वापस भेज दे। उसने मुट्ठी में दबाई अंगूठी काउंटर पर बड़ी भाभी के सामने रख दी। खुद को लाख समझाने के बावजूद भी अंगूठी उतारते हुए लम्हा भर के लिए उसका दिल बुरी तरह कांपा था। और आप लोग मेरी बिल्कुल फिक्र न करें, मुझे कुछ नहीं हो रहा। जिसके पास इतने सारे प्यार करने वाले लोग हों, वो भला कैसे खसारे में हो सकता है? सलमा ने बड़ी भाभी के भीगे पड़ते चेहरे को छूते हुए नरमी से बात मुकम्मल की और फ़ौरन ही बाहर निकल गई। नौ उम्र में दिखाया गया पहला ख्वाब किरची किरची होकर उसकी आंखों में भर गया था। उसने सख्ती से आंखों को रगड़कर छलकते हुए आंसुओं को रोका। उसकी उंगली के गिर्द अंगूठी का निशान कितना गहरा हो रहा था। गैर इरादी तौर पर वो उसे दूसरे हाथ की अंगूठे से रगड़ते हुए हीरा के घर की तरफ बढ़ गई, जैसे दिल पर पड़े नक्श की तरह उसे भी मिटा देना चाहती हो। बड़ी खाला की हज़ार हम मिन्नतों के बावजूद नानी ने असफंद की शादी में शिरकत की हामी नहीं भरी। हत्ता कि अम्मी और बड़े भैया के जोर देने पर भी उनकी एक ना हमें तब्दील नहीं हो सकी। दिल तो अम्मी का भी राज़ी न था, लेकिन सलवा ने उन्हें मना कर छोड़ा। और इन गुजरते हुए दिनों में उसने खुद को खुश और मगन ज़ाहिर करने की जो शौरी कोशिशें की थी, उनसे वो खासी मुतमईन हो चुकी थी। फिर भी एक हुक सी तो रह कर उठती थी। मिलने जुलने वालों की वसातत से उसके लिए कितने घरानों ने हाथ फैलाना चाहा, लेकिन उसकी मंगनी की इत्तला आने से पहले ही सबके कदम रोक देती थी। अम्मी को अब अपनी जल्दबाजी पर बहुत रंज था। सलवा तो शायद अम्मी को मुतमिन करने की खातिर खुद भी असफंद की शादी में शिरकत के लिए तैयार हो जाती, लेकिन भला हो बड़े भैया का, जिन्होंने ना सिर्फ सलवा बल्कि अपनी और बड़ी भाभी की शिरकत के सवाल को बड़ी शिद्दत के साथ रद्द कर दिया था। नानी जान को अलबत्ता बड़ी खाला के बेहद इसरार पर उन्हें वहाँ जाने के लिए राज़ी करना चाहता, लेकिन फिर थक हार कर खामोश हो गए थे। जिस दिन असफंद की शादी की तारीख तय हो रही थी, उस रोज़ रात को देर से छोटे भैया अम्मी के पास आए थे। देर तक नानी जान की फटकार सहकर वो बच्चों की तरह बिलक उठे थे। मुझे माफ़ कर दे अम्मी, ये सारी मुसीबत मेरी ही लाई है। अपनी बहन की बर्बादी का एहसास मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देता है। खुदा ना करे जो मेरी बच्ची बर्बाद हो। बर्बाद तो वो होंगे जो उसकी खुशियाँ छीन कर आबाद होने के ख्वाब देख रहे हैं। नानी जान के हाथ से सब्र का दामन छूट चुका था। छोटे भैया के बहते आंसुओं में तेज़ी आ गई थी। अब इन सब बातों को रहने दे। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। वो अपने बंदे पर उसकी हिम्मत से बढ़कर बोझ नहीं ढालता। सलवा के लिए भी यकीनन ज़िंदगी के अगले मोड़ पर बेअंदाज़ा खुशियाँ मुंतज़िर हों। ये बड़े भैया के लहजे का ठहराव सबके दिलों में सुकून बनकर उतर गया था। हमज़ा तो असफंद के लाख मनाने के बावजूद भी उससे मिलना जुलना तकरीबन तरक्की कर चुका था, इसलिए उसके जाने का भी सवाल न था। आखिर बड़े बहस मुबाहसे के बाद अब्रार चचा और अम्मी ज़रा सी देर के लिए गए और निकाह होते ही फ़ौरन वापस चले आए।
बड़ी खाला बेचारी तो इस برائے نام شرکت کا کیا برا مانتی، وہ تو اپنے آپ کو بہن سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہیں پا رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے البتہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ سسرال والوں کی اپنے میکے کی تقریب میں اس طرح کی شرکت کو اپنی کھلی بے عزتی گردان رہی تھی۔ میری تو دو کوڑی کی عزت نہیں رہی اپنے خاندان میں، ایسا کون سا غضب ہو گیا تھا یوں جو با جماعت بائیکاٹ کیا گیا؟ ان سب کے دلوں کو پہنچنے والی ٹھیس چھوٹی بھابھی کے نزدیک یا تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی یا پھر وہ جان بوجھ کر اس کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ ایک وہ بڑی خالہ ہر موقع پر ایسے منہ لٹکائے بیٹھی رہی جیسے کسی کے پرسے کے لیے آئی ہوں۔ جسے نہیں معلوم اس کو بھی خبر ہو گئی۔ ہر ایک تو مجھے ہی الزام دھر رہا ہے کہ نند کی منگنی توڑوا کر بہن کی شادی کروا دی۔ بس کرو چھوٹی دلہن، خواہ بات امی نے کہنا چاہا لیکن چھوٹی بھابھی نے تیزی سے بات کاٹی۔ کیوں چھوڑ دیں؟ ہر ایک ہمیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ جب اسود نے سلویٰ کو اس قابل نہیں سمجھا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے باوجود ان کی زبان مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ امی نے شکر ادا کیا کہ سلویٰ ہیرا کے ساتھ اپنی کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ نازیہ اب خدا کے لیے خاموش ہو جا، آخر مجھے کتنا ذلیل کرا کر چھوڑو گی؟ چھوٹے بھیا روحاں سے ہو رہے تھے۔ ذلیل ہوں گے ہمارے دشمن، ہمیں تو اللہ نے سرخرو کیا ہے۔ وہ فخر سے گردن اونچی کر کے گویا ہوں تو نانی جان کا پرا ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس زوم میں مت رہنا بی بی، اللہ ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دیتا، یہ تو اس کی دی ہوئی ڈھیل ہے۔ اس وقت سے ڈرو جب وہ رسی کھینچے گا۔ سن رہے ہو دانی؟ یعنی اب ہمیں بد دعائیں دی جا رہی ہیں۔ ارے اپنی نواسی کی فکر کریں جسے بچپن کے مگیتے نے ٹھکرا دیا، کہیں ساری عمر اسی گھر میں نہ بیٹھی رہے۔ وہ شرم و لحاظ کی ساری حدیں پار کر چکی تھی۔ اللہ نہ کرے۔ امی نے دہل کر بڑی بے بسی سے چھوٹے بھیا کی طرف دیکھا۔ اماں کے ساتھ بد زبانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابرار چچا تھے جو ابھی چچی جان اور بڑے بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے لہجے کا جلال اور بڑے بھیا کا سرخ ہوتا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لوگ چھوٹی بھابھی کے آخری جملے بخوبی سن چکے ہیں۔ اور میری زندگی میں سلویٰ کی فکر کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ اماں، آپ بزرگ ہیں، سب گھر والوں کے سامنے آپ کے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں، سلویٰ کو میرے حمزہ کی دلہن بنا دیں۔ ابرار چچا دونوں ہاتھ نانی جان کے گھٹنے پر رکھ کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں بھابھی، ہم تو صرف حمزہ کی نوکری کی وجہ سے خاموش تھے۔ اب جب کہ اسے معقول ملازمت مل چکی ہے تو سلویٰ پر سب سے زیادہ حق صرف ہمارا ہے۔ چچی جان کے محبت بھرے لہجے پر امی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں کیا کہوں بیٹا، سلویٰ کے لیے تو باپ کے بعد تم ہی ہو۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے۔ نانی ابرار چچا کے سر پر ہاتھ پھیر کر رونے لگیں۔ تو یہ کہیں نا کہ سب کچھ پہلے سے ہی سیٹ تھا۔ خام خواہ کی ڈرامہ بازی چھوٹی بھابھی بری طرح سے دل میں لا رہی تھی۔ حمزہ کی شاندار پرسنالٹی، ابرار چچا کی وسیع جائیداد ان کے دل پر آرے چلا رہی تھی۔ تم خاموش رہو چھوٹی دلہن، عمر میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ابرار چچا بڑے بھیا سے مخاطب تھے۔ آپ سب بڑوں کے ہوتے ہوئے میرا کیا فیصلہ چچا جان؟ جو آپ سب کی خوشی۔ انہوں نے بات مکمل کر کے امی کی طرف دیکھا تو جو دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھیں لیکن ہونٹ بڑے دنوں کے بعد مسکرا رہے تھے۔ جب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کسی صلاح مشورے میں، پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلیں دانی۔ چھوٹی بھابھی جو اپنے طور پر زخموں پر نمک چھڑکنے کا سوچ کر آئی تھی، بازی کو یوں پلٹتا دیکھ کر بری طرح کھسیا رہی تھیں۔ تم جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ چھوٹے بھیا اٹھ کر امی کے نزدیک جا بیٹھے تو چھوٹی بھابھی پیر بڑھتی باہر لان میں چلی گئی۔ بھابھی جلدی سے اپنا فیصلہ تو سنا دے، قسم سے مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ چچی جان نے بچوں کی سی بے صبری سے کہا تو وہ سبھی بے ساختہ ہنس پڑے۔ سلویٰ تمہاری ہی ہے، اس سے زیادہ کیا خوش قسمتی ہوگی کہ اسے تمہارے اور ابرار بھائی کی شفقت نصیب ہو۔ اللہ آپ سب کو مبارک کرے۔ لیکن ابرار بھائی، حمزہ اور سلویٰ سے پوچھنا بھی تو ضروری ہے۔ میرا خیال تھا کہ تھوڑا وقت اور گزر جانے دیتے۔ امی نے استفہامیہ نظروں سے ابرار چچا کی طرف دیکھا، ویسے وہ پوری طرح مطمئن نظر آ رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی کی زہریلی باتوں سے چہرے پر پڑنے والا عکس سب مٹ چکا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، میں تو خود 2-3 مہینے بعد اس ذکر کو چھیڑتا، حالانکہ آپ کی یہ چہیتی بھاوج تو پہلے دن سے میرے کان کھا رہی تھی، لیکن اس وقت تو دانی کی دلہن کی لمبی زبان نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ ہوتی کون ہے ہماری بچی کی ہنسی اڑانے والی؟ ابرار چچا نے بات کے اختتام پر دانش کی طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھا جو پہلے ہی شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ خیر ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، انہیں بھی آئینہ دکھانا ضروری تھا۔ رہی حمزہ کی رضامندی تو اس کی 100% خوشی اس رشتے میں شامل ہے۔ ہم اسی کی خواہش پر اس قابل ہوئے کہ آپ کے آگے اپنا دامن پھیلا سکیں۔ ابرار چچا نے خوشی خوشی انکشاف کیا۔ بس مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اب آپ چاہے کتنے دن بعد باقاعدہ کوئی رسم کریں، سلویٰ میرے حمزہ کی دلہن بنے گی انشاءاللہ۔ چچی جان نے نانی کے ہاتھ سے پان کا
بیڑا لیتے ہوئے کہا۔ دانی تم جا کر دیکھو کہیں چھوٹی دلہن غصے میں اکیلے نہ چل دیں، اور بیٹا کوشش کرنا کہ آئندہ یہاں اکیلے ہی آیا کرو۔ ہم بہو بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری بنائے دے رہی ہے۔ امی کی آواز بھر آ گئی۔ سلویٰ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امی کی خاطر بڑی سے بڑی قیامت سے گزر جانے والی سلویٰ انہی کی خوشی کی خاطر حمزہ سے رشتے کے لیے راضی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بڑی بھابھی اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ نانی جان، امی، بڑے بھیا سبھی فرداً فرداً اس کو راضی کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے حمزہ میں کوئی برائی نظر آ رہی تھی، بلکہ اب تو وہ اس کے دل سے عزت کرتی تھی۔ لیکن پچھلے دنوں کی مسلسل اعصاب شکن جنگ اسے بری طرح تھکا چکی تھی۔ فی الحال کسی بھی تبدیلی کو قبول کرنے سے وہ گریزاں تھی۔ اپنی چھوٹی بھابھی کی باتیں بنانے کا خوف۔ ہیرا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ہیرا کو اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو گھنٹے بھر سے اس کا سر کھا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ یا تمہیں ہم سب کی محبت کا یقین نہیں؟ ہیرا اب ناراض ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو، شرم تو نہیں آتی؟ سلویٰ نے شاکی نظروں سے ہیرا کی طرف دیکھا، جو چہرے پر مصنوعی خفگی طاری کیے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی تو ہو چھوٹی بھابھی کی ذہنیت، پہلے وہ کیا کم کیچڑ اچھال چکی ہیں؟ سلویٰ کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ دیکھو سلویٰ، اگر زندگی میں چھوٹی بھابھی جیسے لوگوں کی اتنی پرواہ کی تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، ان جیسے لوگ ہم میں سے کتنوں کو ہی قدم قدم پر ملتے ہیں، مختلف روپ لیے، دوسروں کو گرا کر، ان کا حق مار کر اپنا قد اونچا کرنے والے وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن آخرکار وہ تہی دامن رہ جاتے ہیں، خیر اور برکتوں سے محروم بد نصیب لوگ۔ حمزہ نے رک رک کر بات پوری کی۔ وہ نہ جانے کس لمحے میں ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سلویٰ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس نے مدد کے لیے ہیرا کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے سرک گئی۔ میں تمہیں زبردستی اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن زندگی میں کسی بھی لمحے میں تمہیں میری ضرورت ہوئی تو میں تمہیں منتظر ملوں گا۔ اس کے دل کی سچائی پورے وجود کو منور کیے ہوئی تھی۔ سلویٰ نے لمحہ بھر کے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سلویٰ ابھی تک اس کی موجودگی کے احساس کے زیر اثر تھی۔ کتنا بدل گیا ہے یہ! اب تو اس سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس قدر حتمی انداز میں اپنی بات کہہ گیا ہے۔ سلویٰ دل ہی دل میں الجھتی رہی۔ بظاہر کچھ عرصے سے سلویٰ کی شادی کا موضوع ٹھنڈا تھا، کم از کم اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں چھڑتا تھا، حتیٰ کہ ہیرا بھی۔ ویسے سب لوگ اسی طرح آتے جاتے، ابرار چچا چاچی جان کی بے اندازہ محبتیں اسے کبھی کبھی شرمندہ کر دیتی۔ حمزہ بھی آتا جاتا رہتا، لیکن اس دن کے بعد اس نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا۔ سلویٰ کے ساتھ اس کا رویہ معمول کے مطابق تھا۔ امی، بڑی بھابھی، نانی، کوئی بھی اس بات کو نہیں اٹھا رہا تھا، پر سلویٰ کو لگتا تھا کہ وہ سب اس کے جواب کے منتظر ہیں، اور وہ خود کیا چاہ رہی ہے وہ خود بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ بڑی خالہ کا آنا جانا ایک بار پھر کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی؟ میکے میں ایک بہن اور ماں کے علاوہ ان کا تھا ہی کون؟ ہمیشہ سے دل کی ساری باتیں وہ امی سے ہی کیا کرتی تھی۔ حالات نے ظاہری طور پر انہیں مجبور کر دیا تھا، لیکن دل سے وہ ساری صورتحال کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ اس میں اسفند اور نازش کا بھی ہاتھ تھا، جن کے درمیان اختلافات شادی کے ابتدائی دنوں سے ہی جنم لے چکے تھے۔ سلویٰ کو بڑی بھابھی کے ذریعے ان باتوں کا علم ہوا تھا، ورنہ بڑی خالہ تو اس کے سامنے اسفند کا نام تک نہیں لیتی تھی۔ سلویٰ سے انہیں دل کی گہرائیوں سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ بھی ہے، جہاں آرا اپنے کیے کو نبھانا ہی شرفاء کا قاعدہ ہے۔ جیسی بھی ہے تمہارے گھر کی عزت ہے، اسفند کو سمجھاؤ، کیا زمانے کو بار بار تماشا دکھائے گا؟ نانی لہجے میں خفگی لیے بڑی خالہ سے مخاطب تھیں۔ اماں، اسفی کی طبیعت سے آپ اچھی طرح تو آگاہ ہیں، وہ بھلا میرے سمجھائے میں آنے والا ہے؟ ہمیشہ کا ضدی اور غصے میں تو اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے۔ بڑی خالہ بیٹے سے سخت نالاں ہو رہی تھی۔ آخر چاہ کیا رہی ہے نازش؟ آپ بٹھا کے پوچھیں تو صحیح۔ امی نے رائے دی تو بڑی خالہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ میرے پاس بیٹھنا انہیں گوارا کب ہے، اور پھر پوچھنا ہی کیا؟ وہی اپنی بڑی بہن کے نقش قدم پر چلنا ہے، روزانہ چیخ چیخ کر سناتی ہے، الگ گھر لینا ہے، یہاں اس کا دم گھٹتا ہے، تو پھر الگ کر دو، دیر کس بات کی ہے؟ آخر دانی کی دلہن کے رنگ ڈھنگ تو تم دیکھ ہی چکی تھی۔ حرفوں کی بنی ہوئی ہیں یہ بہنیں۔ نانی کو شدید رنج تھا چھوٹی بھابھی کی بد زبانی کا۔ میری بلا سے تو آج گھر لے لیں، میں تو شکر کا کلمہ پڑھوں گی، جیسے میرے گھر کا سکون و چین برباد ہوا ہے، اللہ کسی کا نہ کرے۔ لیکن سارا مسئلہ تو اسفی کا ہے اماں، وہ تو آگ بگولا ہو جاتا ہے اس ذکر کے آتے ہی۔ اب تو اس نے صاف کہہ دیا کہ رہنا ہے تو اسی گھر میں رہنا ہوگا، ورنہ جب دل چاہے اپنے میکے میں چلی جائے۔ بڑی خالہ نے ماں اور بہن کو صاف صاف بتانا مناسب سمجھا۔ اصل میں اسفی اور دانی کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دانی کی طبیعت میں شروع سے ہی جھکاؤ ہے، اس لیے جیسے تیسے نبھائے چلا جا رہا ہے، جبکہ اسفی نے تو سب کو جھکانا ہی چاہا، ہمیشہ بچپن سے ہی ضدی قہری ہے۔ نانی جان نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ اوپر سے بیوی بھی ایسی ملی کہ ان ساری صفات میں اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ سچ اماں، مجھے تو یہ بیل
منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔ بڑی خالہ بالکل مایوس ہو رہی تھی۔ ایسا نہ کہیں آپا، اللہ سب کے بچوں کو شاد آباد رکھے، اسفی کو سنبھلنا ہی پڑے گا۔ آخر گھر بار، اس لیے اس طرح تنتنے اور بات بات پر مسائل کھڑے کر لینے سے تو نہیں چلتے۔ امی شینا کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی، جو ان کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ اپنے کیا کا کیا علاج؟ اسفی نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اس کے لیے تو بڑے ٹھنڈے مزاج اور سلیقے سبھاؤ والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ بہو بیگم گھر میں دلچسپی لینا تو درکنار، میاں کی ضرورت کی چیزوں سے بھی بالکل لاپرواہ ہے۔ میں اگر اس کے جوتے کپڑے کسی دن تیار نہ رکھ سکوں تو اس دن ایک اور نیا محاذ کھل جاتا ہے۔ میری تو بات بات پر عزت اتارنے کے در پہ رہتی ہے۔ بڑی خالہ رونے لگی۔ بس آپا صبر کریں، اللہ بہتری کرے گا۔ امی نے پانی کا گلاس بڑی خالہ کو دیتے ہوئے اپنی گیلی آنکھیں خشک کی۔ منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن ان سے زیادہ اس دل کی لگی کو کون سمجھ سکتا تھا۔ دن ایک جیسے انداز میں گزر رہے تھے کہ ہیرا کے لیے ایک اچھے سے رشتے کی آمد نے زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔ لڑکا ڈاکٹر تھا اور بہت اچھے خاندان سے تعلق تھا۔ اسلام آباد میں ہیرا کی خالہ رہتی تھی، انہیں کے توسط سے یہ پیغام آیا تھا۔ ہیرا کی متوقع سسرال بھی وہیں مقیم تھی۔ ہیرا کی خالہ کے ان سے بڑے پرانے تعلقات تھے، وہ ہر طرح سے اطمینان دلا رہی تھی۔ ابرار چچا اور چچی جان امی اور بڑے بھیا کو لے کر 2 دن کے لیے اسلام آباد گئے تھے۔ لڑکی اور اس کے گھر والوں سے مل کر سب کو ہی اطمینان ہوا تھا۔ کل رات کی فلائٹ سے ہی یہ لوگ واپس آئے تھے کہ دھماکہ خیز خبر منتظر تھی۔ اسفند اور نازش میں علیحدگی ہو گئی۔ معمولی سی بات اتنی بڑی کہ سب کچھ بہا کر لے گی۔ نازش شوہر کے غصے کو بڑھاوا دینے میں تو ماہر تھی ہی، اس لیے بار بار طلاق کی تکرار کرنے لگی۔ بڑی خالہ بیچاری نہیں کرتی رہ گئی اور اسفند نے چند جملوں میں سارا کھیل ہی ختم کر دیا۔ سارے گھر میں ایسی خاموشی تھی کہ دل گھبرایا جا رہا تھا۔ بڑی خالہ کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی تھی۔ بلڈ پریشر ان کا پہلے ہی ہائی رہتا تھا۔ نانی جان امی، بڑے بھیا، بڑی بھابھی انہیں دیکھنے گئے تھے۔ نانی جان چند روز کے لیے وہیں رک گئی تھی۔ واپسی پر سب بہت خاموش تھے۔ ان کے خاندان میں طلاق جیسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سب کو ہی بے حد رنج تھا۔ اسفند امی سے لپٹ کر بہت رویا۔ بڑی بھابھی بتا رہی تھی۔ سلویٰ نے سنا لیکن خاموش رہی۔ اسفی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، بہت اپسیٹ ہو رہا ہے۔ چند مہینوں میں اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے تو پہچان بھی نہ سکی۔ وہ تو حمزہ نے اس کو سنبھال رکھا ہے، نہیں تو جانے کیا کر بیٹھے۔ اس کی خاموشی سے قاطع نظر بڑی بھابھی بولتی رہیں۔ اب کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے جو کریں گے؟ سلویٰ نے تلخی سے سوچا۔ چھوٹے بھیا بھی بیٹھے تھے، وہ اپنی سسرال میں مچی قیامت کا حال سنا رہے تھے۔ نازش بہت شرمندہ ہے، رو رو کر اس کا برا حال ہے۔ پھر باپ اور بڑے بھائیوں نے بھی کوئی ہمدردی نہیں کی، بلکہ اچھی طرح خبر لی ہے اس کی۔ اللہ بچوں کے نصیب اچھے کرے، کسی کی بنا کر نہ بگاڑے۔ امی دل گرفتہ ہونے لگی تھی۔ امی، وہ نازی بہت شرمندہ ہے آپ سے، سب گھر والوں سے معافی مانگنے آنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے ذرا رکتے ہوئے کہا تو امی خاموش سی ہو گئی۔ آنے دیں امی، دیکھیں دانے کی خاطر کتنا عرصہ ہو گیا اسے پریشان رہتے۔ بڑی بھابھی نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے دیور کی طرفداری کی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ بھابھی، پتہ نہیں خدا کو ہماری کیا ادا بھائی جو ہمارے گھر میں آپ آ گئیں، ورنہ تو اس گھر کا شیرازہ بالکل ہی بکھر جاتا۔ چھوٹے بھیا ممنون ہو رہے تھے تو وہ دھیرے سے ہنس پڑی، معصوم اور بے ریا ہنسی۔ نہیں بڑی بھابھی، اب یہ ممکن نہیں۔ سلویٰ کے لہجے میں قطعیت تھی۔ بڑی خالہ اور اسفند کے بار بار آنے سے اسے کچھ تو شبہ ہو رہا تھا اور اب کل شام جس طرح اسفند اسے خاموش نگاہوں سے تکے جا رہا تھا، وہ خاصی الجھن میں تھی۔ دیکھو اب جب یہ ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑے جا سکتے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ شاید اسے قائل کرنے کے ارادے میں تھی۔ میں کوئی بازار میں رکھی بے جان شے نہیں ہوں، جسے اسفند یار صاحب ایک دفعہ ریجیکٹ کر گئے اور گھر جا کر خیال آئے تو دوبارہ خریدنے آ گئے۔ بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بہت حساس ہو رہی تھی۔ سلویٰ، میری بہن، خواہ کی ناپرستی اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کی خوشی کا خیال کرو، ذرا سی ضد کے پیچھے کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹتی ہو؟ بھابھی، یہ ذرا سی بات نہیں، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کبھی بھی ضدی نہیں رہی، لیکن یہ اب نہیں ہو سکتا، چاہے اسفند سونے کا بند کر بھی آ جائے۔ اپنی حد تک کا وہ احساس جسے وہ بڑی مشکل سے تھپک کر سلا چکی تھی پوری شدت سے جاگ اٹھا تھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، حمزہ کے لیے دیکھو، حمزہ کے لیے ابرار چچا اور چچی جان کے لاکھ اصرار کے باوجود کسی نے تم پر زور نہیں ڈالا۔ اب تک وہ کتنے صبر سے تمہارے جواب کے انتظار میں ہے۔ حالانکہ ہم سب کو حمزہ کتنا پسند ہے، اچھی طرح سوچ لو میری جان، زندگی اس طرح نہیں گزرتی، کسی کے دباؤ کے بغیر فیصلہ کرو۔ یقین ماننا، اگر تم اسفی کے حق میں فیصلہ دیا تو بھی ابرار چچا اور چچی تمہاری خوشی میں خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ بڑی بھابھی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ فجر کی نماز پڑھ کر سلویٰ دوبارہ لیٹ گئی۔ رات تک بڑی بھابھی کی کہی گئی باتوں میں دماغ الجھا رہا تھا، اس لیے اب کچھ دیر سونا چاہ رہی تھی، لیکن نیند نہ آنے کی وجہ سے ذرا ہی دیر میں اکتا کر لان میں نکل آئی۔
ٹھنڈی فرحت بخش ہوا کتنی اچھی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ چپل ایک طرف رکھے وہ مزے سے ننگے پاؤں ہی ٹہل رہی تھی کہ حمزہ اپنے لان سے نکل کر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ کیا بات ہے، آج تم بڑے بھیا کے ساتھ واک پر نہیں گئے؟ نہ جانے بڑی بھابھی کی باتوں کا اثر تھا یا کیا وہ اسے نظر ملا کر بات نہ کر پائی۔ ہاں، وہ آج میری آنکھ دیر سے کھلی، بڑے بھیا تو نکل ہی گئے تھے، تم دکھائی دی تو اس طرف چلا آیا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ سلویٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اٹھ کر جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور بات تو وہ اب اس سے بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ سنو سلویٰ، حمزہ نے گھاس کے تنکے سے کھیلتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اصفی واپس آ گیا ہے۔ اس نے جواباً حمزہ کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ پھر میں کیا کروں، اور دوسرے لمحے واپس سر جھکا لیا۔ ابا کے ذریعے تم سے ایک درخواست کی تھی جو شاید تمہیں اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اصفی تمہارا خواہش مند ہے، مجھے یہ بات کل ہی پتہ چلی ہے۔ اس نے ذرا سا رک کر سلویٰ کی طرف دیکھا۔ سلویٰ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، بلکہ میرے حساب سے تو تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ بچپن سے تمہاری عادتوں سے اچھی طرح واقف ہو، تم کسی کو اپنی ذات سے دھوکہ نہیں دینا چاہتی ہو۔ تمہیں ابا سے بہت محبت ہے، بلکہ ہم سب سے ہی بہت لگاؤ ہے، لیکن خدا را اس محبت پر اپنے دل کی خوشی کو قربان مت کر دینا۔ تمہیں ہمیشہ سے بہت شوق ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کو مار لینے کا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حمزہ، سلویٰ کی آواز پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ حمزہ، پتہ نہیں تم مجھے کیا سمجھ بیٹھے ہو، لیکن یہ طے ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی ذات سے سب کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں، بہرحال بہت کمزور انسان ہوں۔ اب جب کہ تقدیر میری جھولی میں خوشیوں کے پھول ڈال رہی ہے تو میں کیسے دامن جھٹک دوں؟ اس کا مضبوط لہجہ حمزہ کو حیرت میں ڈالے دے رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم ہر لمحے میرے منتظر ہو، سو آج اس لمحے تمہارا انتظار ختم ہوا۔ اس نے بات پوری کی تو حمزہ شرمیلی مسکراہٹ سے سجے اس کے چہرے کی تابانیوں میں کھو سا گیا۔ ارے سلویٰ، بات تو سنو، اس نے جیسے ہوش میں آ کر اسے پکارا، لیکن وہ تو اپنی بات مکمل کرتے ہی تیزی سے اندر کی طرف دوڑ لگا چکی تھی، جہاں ابھی اسے بڑی بھابھی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بہت ہی خوبصورت سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔